ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहक़ीक़ात लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ल शानहू की हम्द सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसमना में हदीया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का बेहद बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर ये माह मुक़द्दस और अज़ीम सआतें अता फरमाई। रब्बे गफ़्फ़ार की ज़ात मुक़द्दस ने जो इनायात और नवाज़िशात अपने हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी उम्मत को अता फरमाई है, उनका शुमार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बंदा उनको शुमार कर ही नहीं सकता। माह ज़िशानुल मुबारक, ये माह रमज़ानुल मुबारक भी अल्लाह की नवाज़िशात में से एक नवाज़िश और उसका इनाम है। जो बंदा इस माह मुक़द्दस का शायान शान इस्तेमाल करता है और उसकी बरकतों को समेट लेता है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से उसके सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। परवरदिगार आलम है, उसने अपने बंदों को नवाजने के लिए बाज़ दिनों को बाज़ दिनों से अफजल किया, बाज़ रातों को बाज़ रातों से अफजल किया है। उसका मकसद ये है कि वो अपने महबूब की उम्मत के गुनाहों को धोना चाहता है और उन्हें माफ़ी अता फरमा के जन्नतों की आला नेमतें अता फरमाना चाहता है, ताकि उम्मत मुस्लिमा अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर अपने रब के हुज़ूर सुरखरू हो सके। इसी तरह जुम्मतुल मुबारक अल्लाह ताला के ख़ास दिनों में से एक ख़ास दिन है और इसकी फजीलत और बुजुर्गी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इसे सय्यदुल अय्याम, तमाम दिनों का सरदार कहा जाता है। एक तो ये वैसे ही सारे दिनों का सरदार है और फिर वो सारे महीनों के सरदार के महीने में आ जाए, तो इसकी अज़मत और शान का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। इसलिए आज इस अल्लाह की बरसती हुई रहमतों के अंदर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के अपने रब को राज़ी करने का वक्त है। पता नहीं दोबारा ज़िंदगी में ये वक्त आना है कि नहीं आना, क्योंकि दुनिया एक मुसाफिर खाना, एक आवे एक जावे, इसे निकी बजान मोहम्मद बख्शा इतफाक़े डेरे ना, क्योंकि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कभी इबरत तो हासिल करें, यही सफ़ों में कहीं लोग बैठे होते थे, लेकिन आज नजर नहीं आते। ये रोजाना के उठते हुए जनाजे, ये बिछी हुई कब्रें, ये हमें पैगाम देती है कि इंसान एक दिन तेरी जिंदगी की भी शाम होती है, तूने भी यही आना। इसलिए आज वक्त है अपने रब को राजी करने का, वगरना महलूल ताना के मुताबिक जब हम कब्रों में चले जाएंगे फिर हम कहेंगे या अल्लाह सुना कर रहा है, फिर रब ने सुना नहीं कर दिया। वो कहते ना महलूल ताना रहमतुल्लाह अलैह बाजार में जिंदा लोगों में बैठे दुर्वेश आदमी थे, किसी ने कहा बाबा जी क्या कर रहे हो, तो कहा मैं रब की और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। कहा बाबा जी सुलह हो गई, कहा सुलह नहीं हुई। अगले दिन देखा कि कब्रिस्तान पे मुर्दों के पास मट्टी की ढेरियों में बैठे हैं। कहा बाबा जी कमाल करते हो, कभी मजमा लगाते हो, कभी मुर्दों में आके बैठते हो, क्या कर रहे हो। कहा बाबे का एक ही काम है, रब की और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। कहा बाबा जी सुलह हो गई, कहा सुलह आज भी नहीं हुई। कहा बाबा जी क्या वजह है, ये सुलह होती क्यों नहीं है। कहा जब बाजार में था, जब जिंदों में होता हो तो ये नहीं मानते हैं, जब मुर्दों में जाता हो फिर वो नहीं मानता। बात यह है आज हम मानेंगे वो तो माना हुआ, वो तो कहता है कभी रमजान देता हूँ, कभी शबे बारात देता हूँ, कभी मैं जुम्मतुल मुबारक देता हूँ, कभी रात की घड़ियों में आकर वहां से सदाएं देता हूँ। बंदे आजा, आज भी वक्त है, मेरी रहमत के साए में आजा, मेरी रहमत आज भी तुझे अपनी आगोश में लेने को तैयार है। लेकिन जब कब्र में चला जाएगा फिर कहता है मर्जी मेरी चलेगी। इसलिए आज वक्त है, कोई ये ना समझे मैं अगले साल कर रहा हूँ, क्यों बेटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। कोई ये नौजवान ने समझे मैं अरे बुढ़ा होना है तो मैं अगली बारी कर लूँगा। कोई लड़कपन में ये ना कहे जवानी जरा उरूज पे आए तो फिर कर लूँगा, फरमाया नहीं बेटे नामियों के
دفعہ کیسے کیسے. اس لیے آج وقت ہے رب کو راضی کرنا اور شیطان کے آگے بند مانگنا، شیطان کو ناکام کرنا. اب شیطان یہ اپنے کام میں سستی نہیں کرتا. ہم لوگ سست پڑ جاتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں یار کل کریں گے، بس اوقات کہتے ہیں یار میں پیر تو نمازیں شروع کر دیں گے، بس اوقات کہتے ہیں نہیں میں جمعے والے دن شروع کروں گا، نہ وہ پیر آتی ہے نہ جمعہ آتا ہے. کئی دفعہ کہتے ہیں یار رمضان سے شروع کروں گا، کبھی کہتے ہیں یار نہیں میں آخری عشرے میں کروں، کبھی کچھ کبھی کچھ. کاش شیطان اپنے کام میں سستی نہیں کرتا. وہ اتنا بڑا ہمارا دشمن ہے کہ جب رب ذوالجلال نے اسے مردود ٹھہرایا اور اسے جنتوں سے باہر پھینکا، اس وقت رب کو چیلنج کیا. اس نے شیطان نے رب کو چیلنج کیا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے جب تک تیرے بندے کے جسم میں روح ہے میں تیرے بندے کو گمراہ کرتا رہوں گا. تو رب ذوالجلال نے کہا ٹھیک ہے مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے جب تک بندے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا ہی رہوں گا. میں تو کر لے جو تو کرنا ہے. یہ کہتا ہے میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے آگے تیرے بندے کو گمراہ کر دوں گا. تو رب نے کہا 2 سمتیں تو نے چھوڑ دی ہے، جو جھک جائے گا اسے بھی معاف کر دوں گا، جو ہاتھ اٹھا دے گا اسے بھی نوازوں گا. وہ رب تو کہتے ہیں آپ میرے بندے آپ میری رحمت کے سائے میں آ. اس لیے کہتے ہیں نا وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی لے کے، میری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے. ہم اسے روشنی میں بھول جاتے ہیں اکثر اور وہ تاریکی میں بھی ہمارا خیال رکھتا. کبھی دیکھا ہے رات کو سوئے ہوتے ہیں کون ہماری حفاظت کرتا ہے؟ یہ کیڑے مکوڑے، یہ ہوائی چیزیں، یہ جنات، کون ہمیں بچاتا ہے؟ کبھی غور نہیں کیا کتنے بڑے بڑے جنگل ہیں، کتنے بڑے بڑے درندے ہیں، انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کون ان درندوں کو ان جنگلوں کے اندر روکے رکھے ہوئے ہیں، باڑیں بھی نہیں لگی ہیں لیکن وہ جنگل سے باہر بھی آتے ہیں، حدود و قیود سے نکلتے نہیں ہیں. کون ہے وہ ذات جو انہیں اندر قید کر کے رکھتی ہے؟ رب فرماتا ہے وہ تمہارا رب ہی ہے، وہ تمہارا خدا ہے جو تمہاری حفاظتیں کرتا ہے. ہم نے تو صرف یہ سنا نا کہ کرام الکاتبین ہمارے ساتھ ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے 60 سے زیادہ فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، جو ہمیں جنات سے بچاتے ہیں، جو ہمیں کیڑوں مکوڑوں سے، یہ اذیت دینے والی چیزوں سے، ہوائی چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے بندیا آجا، میں تجھے تانے نہیں دوں گا، میں تجھے تانے نہیں دوں گا، میں جتلاؤں گا نہیں. اور تو نے فلانا گناہ بھی کیا تھی، فلانا گناہ بھی کیا تھا اور آج معافی مانگنے آ گیا ہے. کہا نہیں بندے آ تو صحیح، تو اچھے طریقے سے آ جا، جھک جا، آنسو بہا دے، میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. کیونکہ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن میری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے، نیکیاں نہیں ضائع کرتا، گناہ معاف فرما دیتا. اب اس کے بارے میں ایک بزرگ گزرے ابو حفص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اب آپ کو پتا ہے جوانی جو ہوتی ہے اس کے اندر ذرا شیطان کا غلبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، قوت اور طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور انسان کی آنکھ بھٹک جاتی ہے. ابو حفص اب ان کو کسی کنیز کے ساتھ عشق ہو گیا، دل بھٹک گیا، نظام بگڑ گیا. اور اس دور میں بھی جادوگر ہوتے تھے، جادوگر کے پاس گئے، اس نے کہا کہ میں یہ فلاں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس میں تو میری مدد کر. جادوگر کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بھی میری ایک شرط ہے. کہا جی کیا شرط ہے؟ کہا 40 دن اپنے رب سے رابطہ توڑ دے تیرا کام ہو جائے گا. کیونکہ جادو اثر تب کرتا ہے جب بندہ نیکی نہ کرے، جب رب کے حضور جھکتا رہتا ہے، نیکیاں کو کام سر انجام دیتا ہے، میرا جادو اثر نہیں کرتا. جا 40 دن کے لیے رب کو چھوڑ کے آ، نیکیوں کو ترک کر کے آ، پھر میں تیرا کام کروں گا. کہا منظور ہے، رب کو چھوڑنا منظور ہے لیکن اسے چھوڑنا منظور نہیں. آگے 40 دن تک نمازیں چھوڑ دی، تلاوت قرآن چھوڑ دی، تسبیح چھوڑ دی، ذکر و اذکار چھوڑ دیا. 40 دنوں کے بعد گئے، اس نے جادوگر نے پوچھا ہاں بھائی کوئی خدا کو یاد تو نہیں کیا، کوئی جمعہ تو نہیں پڑھایا، کوئی نماز تو نہیں پڑھی، کوئی تسبیح و تحلیل تو نہیں کی، کوئی نیکی کا کام تو نہیں کیا، کوئی قرآن تو نہیں پڑھا، کیا کہیں قرآن کی زیارت بھی تو نہیں کی کیونکہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کیا کوئی نیکی تو نہیں کر کے آیا؟ نا 40 دن میں نے رابطہ خدا سے توڑ دیا ہے، بے تعلق
چھوڑ دیا ہے، بس میری دل کی خواہش ہے تو وعدہ پورا کر، اپنا جادو شروع کر۔ اس نے جادو کیا ہے، جادو ناکام ہو گیا، دوسرا کیا ہے، دوسرا ناکام ہو گیا، تیسرا کیا ہے، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس نے اپنا سب سے پائے کا جو داؤ ہے وہ چلا ہے، سارے ناکام ہو گئے ہیں، حیران ہو کر سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے۔ اس نے کہا بندے بتا تو صحیح، میں نے بڑے سے بڑا جادو کیا ہے، ناکام ہوتا جا رہا ہے، بتا کوئی نیکی تو نہیں کی ہے؟ کہا نہیں کی ہے۔ کہا پھر سوچ لے۔ کہا نہیں کی ہے۔ کہا پھر سوچ لے۔ میرا آج تک جادو ناکام نہیں ہوا ہے، وجہ کیا ہے آج ناکام ہو رہا ہے؟ ایک بھی دور نہیں چل رہا ہے، تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ جب ابو حفص نے دماغ پر زور دیا، سوچنے لگے، کہا ہاں یار خیال آیا، ایک دن راستے میں جا رہا تھا، درمیان میں پتھر پڑا تھا، میں نے اسے سائڈ پر ہٹا دیا تھا، اس کے علاوہ تو کوئی نیکی نہیں کی۔ جادوگر بھی حیران ہو گیا اور کہتا ہے جا یار، تو خدا کا خوف تھا، تو ایسے رب کو چھوڑ کر آ رہا ہے کہ جس نے تیری چھوٹی سی بھی نیکی برباد نہیں کی ہے، تو نے پتھر کو بغیر نیکی کی نیت سے سائڈ پر ہٹایا ہے، اللہ نے وہ بھی قبول کر لی ہے، جا میرے پاس تیرا کوئی علاج نہیں، اپنے رب کے پاس چلا جا۔ کہتے ہیں اس دل پر ایسی اس بات نے اثر کیا ہے، آ کر ایسا سجدہ کیا ہے، اللہ نے اپنا ولی بنا لیا، کیونکہ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن میری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے۔ ہم اسے روشنی میں بھول جاتے ہیں اکثر، اور وہ تاریکی میں بھی ہمیں نگاہ میں رکھتا ہے، اور جب کبھی دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح میرے حصے کا رزق بھی سنبھال رکھتا ہے۔ اور گھروں میں جن کے دیے نہیں ہیں ان کے لیے، گھروں میں جن کے دیے نہیں ہیں ان کے لیے وہ فضا میں چاند ستارے اچھال رکھتا ہے۔ وہ کتنا مہربان ہے، وہ کسی کو محروم نہیں چھوڑتا ہے، ہر ایک کو نوازتا ہے، نہ وہ ناراض بھی ہو تو روٹی بند نہیں کرتا، وہ دشمنوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور دشمن تو دشمن ہے، اللہ تعالیٰ تو جانوروں کو بھی دیتا ہے، اور وہ جس سور کو بھی دیتا ہے، جسے ناپاک مطلق کہا گیا ہے، وہ کتے کو بھی روٹی دیتا ہے۔ اور وہ مسلمان کتنا بد نصیب ہے جو روٹی کی وجہ سے کہیں چھن نہ جائے، اپنے خدا کو چھوڑے بیٹھا، اور کہتے ہیں دال روٹی کمائیے کسی کسی سے چکر لائیے، ہم سے اچھا تو وہ کتا ہے جسے مالک کے رزق پر یقین ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں راتی جاگے تے شیخ سدھاوے، راتی جاگر کتے تیتھی اتے تے مالک دادر چھٹ دے نہیں، باوے سو سو بارے جتے تیتھی اتے، رکی سکی کھا کے سوون روڑیاں اتے تیتھی اتے، اٹھ بندیا سدیا یار بنا لے، نہیں تے بازی لے کے کتے تیتھی اتے۔ فرمایا اگر تو نے یار نہیں بنایا تو تجھ سے بہتر تو کتا ہے کہ جو اپنے مالک کا ٹکڑا کھا کے اسے بے وفائی نہیں کرتا۔ اور ہم ساری زندگی رب کا رزق کھا کے اسے بے وفائی کرتے، اور ہم یہی سوچتے ہیں جو کتوں کو بھی رزق دیتا ہے، کہتے سجدہ کرنے چلے گئے تو ہماری روٹی بند ہو جائے گی، ہم نے سچ بول دیا تو رزق بند ہو جائے گا۔ ہم نے کہا نا اس نے رزق تو پرندوں کو بھی دیا ہے، کہتے ہیں نا ویکھو بندیا آسمانہ اڑتے اڑتے پنچھی ویکھتے صحیح، کدی کسی نے پنکھ پکھیرو اڑتے ویکھے نے، ناؤ کر دے رزق ذخیرہ ناؤ بھوکے مر دے نے، بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ بندے ہی بھوکے مر دے ہے۔ وہ دیکھو تو صحیح جو کبھی دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح میرے حصے کا رزق بھی۔ وہ نشئی کا واقعہ یاد ہے، ہم سے پکا کئی دفعہ نشئیوں کا عقیدہ ہو، نشئی ہوش کوئی نہیں، اور ہم اچھے بنے عقل مند عقلیں ہی دہراتے رہتے، ہم کہتے نہیں یار اینج کر لیتے اینج ہو جائے گا، اینج کر لیتے اینج ہو جائے گا۔ وہ ایک نشئی تھا نا، تو ایک بندے سے مانگ رہا تھا یار اللہ کے نام پہ پیسے دے دے، اور نے کہا یار تو شکل سے ہی نشئی لگتا ہے، تو نے کرنا ہے نشہ، نشہ کرنا ہے حرام، میں پیسے دوں گا حرام کام میں میری مدد ہو جائے گی، لہٰذا تجھے پیسے نہیں دوں گا، روٹی کھانی ہے تو کھا لے۔ اس نے کہا نہیں بھی روٹی نہیں کھانی پیسے دے، نے کہا پیسے نہیں ملیں گے روٹی کھا لے، وہ کہے گا پیسے دے، وہ کہتا روٹی کھا لے، وہ کہتا پیسے دے، کہتا روٹی کھا لے۔ آخر میں نشائی نے عق کرتا اور کہا کیا روٹی روٹی لگا رکھی ہے، بھائی روٹی کا ذمہ تیرا نہیں ہوتا، تو روٹی کا تو پیسے دے، روٹی کا ذمہ اس کا، وہ خود ہی روٹی دے دے گا۔ وہ کہا یار حیران ہو گیا، کہتا نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے پیسے دے دیے، لیکن میں سوچ رہا تھا یار یہ بندہ جسے اپنا ہوش ہوئی نہیں، اس کا اللہ پر کتنا یقین ہے کہ روٹی میرا رب دیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جھوٹ
گیا یار اس کا عقیدہ کتنا پکا ہے جو کہتا ہے روٹی اللہ دیتا ہے، اب دیکھو تو صحیح یہ کرتا کیا ہے، کیا اس کے پیچھے لگ گیا، وہ چلتا چلتا ایک باغ پہ گیا، باغ میں شادی ہو رہی تھی، لوگ کھانا کھا رہے تھے، ایک بہن نے بریانی اٹھائی اور کھانے کے لیے اندر لے کر جا رہا ہے، مہمانوں کے لیے لے کے جا رہا ہے، اسے ٹھوکر لگی اور تو بریانی زمین پر گر گئی، اس نے اپنی ڈش اٹھائی اندر چلا گیا، چاول نیچے کے نیچے پڑے رہ گئے، کہتے وہ چلا گیا نسائی گیا زمین پر بیٹھا اور کھانا شروع کر دی۔ جب اس نے کھانا شروع کر دیا اوپر سے میں پہنچ گیا، اس نے مجھے دیکھا میں نے اسے دیکھا، آنکھیں چار ہوئی تو مسکرا کے کہتا ہے یار گل پتہ کی ہے تھوڑے دن ہو گئے نے رب نے ناراضگی چل رہی سی لیکن پہلے تھالی جی دیتا سی، پہلے تھالی جی دیتا سی، ناراضگی چل رہی ہے لیکن روٹی بند نہیں کی، بھاوے زمین تو دیتی سو دیتی ہے اس نے، اے وہ ناراض بھی ہو تو روٹی بند نہیں کرتا ہے، اور جب اس کے حضور جھک جائیں گے، جب اس کا حکم مانیں گے، سچ بولیں گے اور ایمانت اور دیانت کے ساتھ کام کریں گے، کیا مالک روٹی نہیں دے گا؟ اس لیے کہتے ہیں جو کبھی دیر سے بھی لوٹوں تو میری ماں کی طرح میرے حصے کا رزق سنبھال رکھتا ہے، اور گھروں میں جن کے دیے نہیں ہیں ان کے لیے فضا میں چاند ستارے بھی اچھال رکھتا ہے، محبت اپنے بندوں سے کمال کی رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو ہم سب کا خیال رکھتا ہے، وہ اللہ ہے جو ہم سب کا خیال رکھتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی محبت کا جواب محبت سے دیں؟ تو کہتا ہے بندے آ جا، جب بھی لوٹ کر آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہیں قبول کر دوں گا، کیونکہ اس کی رحمتوں کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا ہے، کہتا ہے بس بندے آ جا، یہ دو آنسو کا حال ہے، میں تیرے ساری گناہ کو معاف کر دوں گا۔ لیکن ہمارے اتنے سخت دل ہے کہ یہ آنسو کی آنکھیں سخت ہے، پتھر جیسی ہو گئی، ان سے پانی ٹپکتا ہی نہیں، مال کا نقصان ہو جائے تو چھم چھم برستی ہے، پورا جسم کانپ جاتا ہے، لیکن خوف الہی سے ان کو برسنے کی توفیق ہی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک کوئی چیز دو قطروں سے زیادہ محبوب نہیں ہے، کوئی چیز دو قطروں سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قطرے حقیر سی چیز اور اللہ کو سب سے پیاری ہے، یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی، دو قطرے کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر ایک گناہگار کا وہ آنسو کا قطرہ جو خوف الہی سے نکلتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں گناہگار ہوں مجھے معاف کر، یا اللہ میں گناہگار ہوں مجھے معاف کر دے۔ لیکن آج ہمارا المیہ ہے ہم خود کو گناہگار سمجھتے ہیں، کہتے ہیں میں کیا گناہ کیتا ہے، میں تو کبھی کسی نے کچھ کیا ہی نہیں، میں تو گناہگار ہو ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے، جو خود کو گناہگار نہیں سمجھتا وہ کبھی خدا کا قرب نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں، اس نے نہ توبہ کرنی نہ استغفار کرنے، خدا کے قریب کیسے ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ قطرہ وہ ہے جو خوف خدا کی وجہ سے مجرم کے آنکھ سے ٹپکتا ہے، اور فرمایا نمبر دو خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں انسان کے جسم سے نکلتا ہے۔ اللہ کو یہ دو قطرے بڑے ہی پسند ہے، پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نزدیک خوف خدا سے نکلنے والا آنسو کل قیامت والے دن شہیدوں کے خون کے برابر تولا جائے، جو شہید ہو کر اپنی جان لٹا کر خون بہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار کے آنسو کو اس کے برابر وزن فرمائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ جب قطرہ ندامت اشک جو انسان کے نکلتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں قطرہ اشک ندامت در سجود ہم سری خون شہادت بھی نمود، کہ ندامت کے آنسوں کے وہ قطرے جو سجدے میں گناہگار کی آنکھوں سے گرتے ہیں، ان کی قیمت اتنی ہے اللہ تعالیٰ انہیں شہیدوں کے لہو کے برابر تولے گا، میزان کے اندر ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ مومن کی توبہ، اس کا گڑگڑانا، اس کا رونا اور آنسو بہانا اتنا پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے گناہگار کا رونا، اس کا آہ کرنا، اس کا گڑگڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والے کی سبحان اللہ کی آوازوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ جو سبحان اللہ کی صدا ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، لیکن اس سے زیادہ پسند اللہ کو وہ گڑگڑانا ہے، وہ رونے کی آواز ہے، وہ آنکھ کے آنسو کا قطرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلتا ہے۔ اسی کہتے ہیں نا آج سجدہ کرے عالم بدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، کہتا آؤ نا وہ سجدہ کرے کہ جس میں رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ آج اللہ سے صلح کرنے کا وقت ہے، آج اگر ہم اللہ کو منا لیں گے رب راضی ہو جائے گا، ورنہ پھر مرضی اس کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جب کہ انسانی آئی، آپ نے کہا چلو آؤ اپنے رب
رب کو مناتے ہیں، چلو آؤ صحرا اور جنگل میں جاتے ہیں، اللہ کے حضور گریہ ازاری کرتے ہیں، اللہ کے حضور اپنا دامن پھیلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یا اللہ ہم گناہگار ہیں، یا اللہ ہم سیاہکار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دے، اپنی رحمتوں کی طرف دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ رب ذوالجلال کی وحی آئی، اے میرے کریم میں اس وقت تک رحمت نہیں برساؤں گا جب تک سب سے گناہگار آدمی جو مجمع ہے وہ اس مجمع کو چھوڑ کر، اس بستی کو چھوڑ کر نکل نہیں جاتا ہے، کسی کی معافی قبول نہیں ہوگی، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، نہ میری رحمت برسے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا جو بھی سب سے بڑا گناہگار ہے مجمع سے نکل جائے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا میں پہلی سب سے بیٹھ میں تو سب کو زیادہ لے گا، ہاں کیونکہ میرے سے بڑھ کے نہیں ہے کوئی نہیں، کیونکہ میں تو بڑی جہنم و صحابتیں کرتا ہوں، میں گناہ کام کرتا ہوں، ساری نیکی یاد آ جاتی ہے۔ لیکن وہ بندہ ہر کوئی یہی سوچنے لگا یار میں ہی گناہگار ہوں، یار میں ہی گناہگار ہوں، میں ہی سیاہکار ہوں۔ لیکن ایک بندہ جو سب سے زیادہ گناہگار تو اس کو سمجھ گیا سب سے بڑا پاپی اور مجرم میں ہوں، سب سے بڑا گناہگار میں ہوں۔ اس نے کہا یا اللہ گناہوں کا اعتراف ہے، یا اللہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو نے میری وجہ سے باقیوں سے رحمت روک رکھی ہے، یا اللہ گناہوں کا اعتراف ہے، لیکن یا اللہ آخری باری میری سن لے، آج معاف کر دے، دوبارہ تیری نافرمانی نہیں کرے۔ یا اللہ آج، یا اللہ دیکھو اتنے مجمع میں نکل کے جاؤں گا سارے دیکھ لیں گے، یا اللہ آج تک پردہ رکھا ہے آج بھی پردہ رکھ لے، یا اللہ اتنی دیر تک تو نے مجھے چھپائے رکھا ہے، یا اللہ آج بھی چھپا لے، یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس نے دل میں ندامت کے آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا واللہ یا اللہ تو عجیب تیری رحمت کے نظام ہے، اپنے قریب سے اعلان کروایا بندہ بائیں بڑھو، تے بندہ نکلیا کوئی نہیں، تو یا اللہ برسنا شروع کر دیتی تیری رحمت نے، یا اللہ وجہ کیا ہے، کیا تیری رحمت کی عجب کھیل ہے؟ تو رب نے کہا اے میرے قریب بات یہ ہے میں جس بندے سے ناراض تھا اس نے توبہ کر لی ہے، ہم دونوں نے صلح کر لی، جب صلح ہو گئی ہے تو رحمت برسنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، توبہ کرے، ندامت کے آنسو بہائے، اللہ معاف کر لیتا ہے۔ ہم تو محمد رسول اللہ کی امت، ہم تو حبیب خدا کی امت ہے کہ آج ہم اپنے رب کو منائیں گے تو رب نہیں مانے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن میری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت والے دن دو بندے آئیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا تم بڑے گناہگار ہو، تمہاری نیکیاں کم ہیں، تمہارے گناہ زیادہ ہیں، چلو دونوں جہنم میں چلے جاؤ۔ دونوں کو آرڈر دے دیا جائے گا، دونوں کے خلاف یہ فیصلہ ہوگا یہ جہنمی ہے، ان کو جہنم میں جانا ہے۔ جب فیصلہ ہو گیا ہے تو ایک بندہ دوڑ کے جنت کی طرف جائے، جہنم کی طرف جائے گا، دوڑے گا، تیزی تیزی سے جا رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور دوسرا بندہ آرام آرام سے چل رہا ہے، پٹک پٹک کے چل رہا ہے۔ 4 قدم چلتا ہے تو پھر پیچھے دیکھتا ہے، 2 قدم چلتا ہے پھر رب ذوالجلال کو دیکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائے گا، جو دوڑ کے گیا ہے اسے بھی بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تجھے پتہ نہیں کہاں کا آرڈر ہوا ہے، کہے گا یا اللہ پتہ ہے، تو نے مجھے جہنم کا کہا ہے، کیا تجھے پتہ نہیں جہنم میں کیا ہے؟ جہنم کے اندر بعض وادیاں ایسی ہیں جن کے 100 مرتبہ جہنم بھی ان سے بنا مانگتا ہے، وہ اتنی شدت والی جگہ ہے، وہاں میں نے تجھے جانے کا آرڈر دیا ہے، وہ کوئی پسندیدہ جگہ تو نہیں ہے، وہ میری غضب کی جگہ ہے، وہ میری رحمت سے دوری کی جگہ ہے، پھر میں نے تجھے جب جہنم کا کہا ہے تو دوڑ کے کیوں گیا ہے؟ تو کہتے ہیں یا اللہ میرے دل میں خیال آیا ساری زندگی تیرے فرمان کو توڑا ہے، تیری بات کو نہیں مانا ہے، یا اللہ تیری نافرمانی کی ہے، دل میں خیال آیا وہ بندیا تو اتنا گناہگار ہے، پر رب تجھ سے اتنا ناراض ہے، تو نے اس کی کوئی نہیں مانی ہے، ساری زندگی نافرمانی کی ہے، چل آج ہی اپنے رب کی مان لو، ساری زندگی تو بندی کوئی نہیں آج ہی مان لے۔ تو یا اللہ میں نے کہا آج تیرے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، میں نے کہا چل دوڑ کے جاتے ہیں، میں آج اپنے رب کی ماننے لگا ہوں۔ اللہ کہے گا اچھا تیرے دل میں یہ خیال آیا ہے، جب میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیا، جنت کی طرف دوڑ لگا، وہ جنت کی طرف چلا جائے گا۔ دوسرے بندے سے کہے گا تو ادھر آئے نا، تن کی مسئلہ ہے، جب وہ تو دوڑ کے جا رہا ہے، میں نے کہا ساری زندگی نافرمانی کی ہے، آج میں رب کی ماننے لگا ہوں، تو کیوں آرام آرام سے جا رہا ہے، اور پیچھے تیرا کیا ہے، پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ کہے گا یا اللہ ساری زندگی ہم یہی سنتے
تھا میں نے کہہ تو دیتا انہیں واپس بلا لے گا, کہہ تو دیا ہے ابھی واپس بلا لے گا, یا اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا. اللہ فرمائے گا اچھا تیرے دل میں اتنی میری رحمت ہے, کہے گا ہاں یا اللہ اتنی رحمت ہے, تو اللہ فرمائے گا چل جا پھر تو بھی جنت میں چلا جا, میں نے تیرے بھی سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں. وہ اتنا مہربان ہے, وہ اتنا قریب ہے, اور وہ تو ہمارے ساتھ اتنی رحمت والا سلوک کرتا ہے. اور اگر آج ہم اپنے رب کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو پھر قیامت والے دن اس کے ساتھ کیا مقابلے, کیا وہ لے کر جائیں گے. اس لیے آج رابعہ بصری کی اس بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ قبر میں گئی اور جب ان کے ساتھ حساب و کتاب ہو گیا, کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا ابا جی بتاؤ تو صحیح قبر کے سوال و جواب میں کیا بنی ہے. میں نے کہا بنی کیا ہے, فرشتے آئے تھے میرے سے بھی پوچھتے تھے اور ربوں کی ابھی گڑیا بتا تو صحیح تیرا رب کون ہے. تو میں نے فرشتوں سے کہا فرشتوں میرے رب کی خرب مخلوق ہے, وہ اتنی مخلوق میں اس گڑیا کو نہیں بھولا تو میرا تو رب ہی ہے کہ میں کیسے بھول سکتی. ہاں بس بات اتنی ہے, ہم سب کا خالق ایک ہے, مالک ایک ہے, رازق ایک ہے. اور یہ ماہ ذیشان, یہ رمضان المبارک کا جاتی ہوئی ساعت ہے, یہ گھڑیاں یہ کہتی ہے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لو, اپنے رب کے ساتھ عہد کر لو اور اپنے رب کے حضور جھک جاؤ. اللہ بتاتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, جو توبہ کر لیتا ہے اپنی اصلاح کر لیتا ہے اعمال صالحہ پر کاربند ہو جاتا ہے, فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات, اللہ فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. تو آج وقت ہے اللہ کے حضور جھکنے کے, اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس مجمع کے صدقے, ان میں کئی نیک لوگ ہوں گے, یا اللہ اپنے نیک بندوں کا صدقہ ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, اور جس طرح ہم نے اس ماہ مقدس کے اندر تیرے ساتھ اپنی ڈور لگائے رکھے ہیں, یا اللہ ساری زندگی اس کی روشنی عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. مزید نئے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب چینل علامہ سلیمان شفیق یوسفی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں.